अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज हम एक तफसीली जायज़ा लेंगे कि आखिर वजह क्या बनी कि पाकिस्तानी कौम पीछे रह गई। मेरी नज़र में जो मेरा जहन कहता है वो ये है कि एक्चुअली हमने अपनी तलीम जो दी अपने बच्चों को, वो उस तरीके से नहीं दी जो उनको साइंसदान बना सके। आप अगर देखें कि हमारा आज का नौजवान जो 1980 के बाद पैदा हुआ या 75 के बाद पैदा हुआ, तो उन उन नौजवानों में क्या मसला दरपेश आया। हुआ ये कि आप अगर गौर करें कि लेट 80s में एक चीज़ पाकिस्तान में लाई गई और वो थी वीसीआर। अब ये जो वीसीआर है, इसने असल में तबाही शुरू यहाँ से हुई। सारी नौजवान नस्ल जो है वो इस वीसीआर पे लग गई। और मैं देखता था कि मेरी उम्र उस वक्त, मैं भी बिल्कुल यंग था, तो वो बगल में वीसीआर दबा के तो जा रहे होते थे और ग्रुप्स की सूरत में वो बैठक में वीसीआर इंडिया की फिल्में और इस तरह की चीज़ें वो देखते थे। अब आप खुद बताएं कि जो कौम सारा दिन नाच गाना और इस तरह की चीज़ें देखेगी, तो उसमें से क्या साइंसदान पैदा होंगे? ज़ाहिर है नाच गाना देखेंगे तो उसी तरह के नौजवान पैदा होंगे ना। तो इवन हमारी ख़वातीन भी अब आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे वो ठुमके लगा रही हैं और इस तरह के काम हो रहे हैं। नौजवान जो है, आप पहले हम कहते थे जी पठान बड़े गैरतमंद हैं। अब आप पठानों की नौजवान नस्ल को देख लें कि वो क्या कर रही है। पंजाबी तो चलो बाद की बात है, पठान क्या कर रहे हैं? वो भी वैसे ही हो गए हैं। वीडियो बन रही हैं और नाच गाना हो रहा है, ठुमके लग रहे हैं और बस कुछ नहीं, कोई सोच नहीं, कोई कुछ नहीं। और जो सोच है तो वो सिर्फ ये है कि किसी तरीके से कोई वल्गर किस्म की वीडियो बना के तो अपलोड कर दी जाए। तो क्या हमारा अब यही मुस्तकबिल रह गया? और आप देख लें कि हर दूसरा बंदा जो है वो टिकटॉकर है और किसी न किसी गाने पे वो डांस कर रहा है। या हमने पैदा किए तो क्या इस मुआशरे से फिर क्या पैदा होगा? फिर वही होगा ना जो स्टेज ड्रामों में अदाकार काम कर रहे हैं और जिस तरह की वो ज़बान बोल रहे हैं, वो नहीं होगा तो और क्या होगा? तो मैंने इसका एक हल निकाला है कि एक्चुअली अगर हमें साइंस की तालीम दी जाती और लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाता, उनको सिखाया जाता, उनको हुनर सिखाया जाता, तो आज कौम कहीं की कहीं होती। क्या हमारे में और इंडियन जो लोग हैं या बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो हमारे यानी एक ही कल्चर था ना, एक ही जगह से ओरिजिन तो एक ही था, तो वो आगे कैसे निकल गए? क्योंकि वहाँ पे आप देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान में भी जो इंफॉर्मेटिव चैनल हैं वो कौन से हैं? नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, डिस्कवरी चैनल और वाइल्ड चैनल, या इस तरह की जो दूसरे हैं वो इंफॉर्मेटिव चैनल। इंडिया में 32 चैनल इस तरह के हैं जो सिर्फ साइंस पे हैं। और आपके यहाँ मेरे ख्याल में जितने भी चैनल हैं वो सारे के सारे नाच गाने और डांस वाले हैं। तो जवान फिर कैसे पैदा होंगे जो रिसर्च करें और इस तरह का काम करें? हमारे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी जैसे ही पीरियड ऑफ होता है तो आके वो टिकटॉक और गाने वाने और ये वो और ही हा हा वाले करने लग जाते हैं। तो ये हमारा असल जो प्रॉब्लम है वो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। आप खुद देखें कि इंडिया ने क्या पढ़ाया और आपने क्या पढ़ाया। आपने गालिब के हालात ज़िंदगी याद किए, मौलाना हसरत मोहानी के हालात ज़िंदगी, उनके शेर व शायरी और बैतबाजियाँ की। आज से कोई 20-30 साल पीछे चले जाएं तो मुकाबले हुआ करते थे बैतबाजी के। तो जब शेर व शायरी ही पढ़नी है, गाने रटे रटाए याद करने हैं, तो फिर आप खुद बताएं कि साइंसदान कहाँ से पैदा होंगे? क्या पैदा हो सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को टेक्निकल तालीम दें। मत कराएं बीए, मत कराएं एमए, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क और आपका रोज़गार अच्छा हो तो टेक्निकल तालीम दिलाएं बच्चों को। तो मैंने इस सिलसिले में सोचा है कि कुछ मेरे साथ साथ कुछ मुखय्यर हज़रात भी मिल गए हैं, तो अपने बच्चों को
ہم ایک ٹریک پہ چڑھائیں کہ وہ انوینشن کریں، انوویشن کریں، کوئی نئی چیز بنائیں، کوئی نئی ٹیکنالوجی لائیں. تو کیونکہ ہماری گورنمنٹ تو سوئی ہوئی ہے، ان کو تو اپنے چکر پڑے ہوئے ہیں کہ سیٹ میں نے لینی ہے، وہ کہتا ہے میں نے لینی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں جس کی بھی گورنمنٹ آئے، کسی نے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ریفارم کیے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. چلیں ان کو کرنے دیں. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ جو بندہ بھی، جو نوجوان بھی کوئی سائنٹیفک انوینشن کرنا چاہتا ہے، کوئی ریسرچ کرنا چاہتا ہے، تو وہ میرے پاس آ جائے. ہم ایسے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں، پریکٹیکلی کر رہے ہیں. مثلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ہائیبریڈ ایک اے سی بنایا، تو وہ ٹیکنالوجی میں لوگوں کو دے رہا ہوں کہ بھئی آپ اس سے کم خرچ ایئر کنڈیشنر تیار کریں، بجلی کی جنریشن خود کریں. میں نے میری ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گی کہ میں اپنے آفس میں اپنی بجلی استعمال کرتا ہوں، میں واپڈا کو استعمال نہیں کرتا. بینگن سے آئل نکالنے کے طریقے بتائے ہیں، اور اسی طریقے سے نیم آئل سے پیسٹی سائڈ بنانے کا طریقہ. بنانا چپس میں پاکستان میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں، مینگو ٹافی میں انٹروڈیوس کروا رہا ہوں. تو کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بڑا اچھا رہا ہے، میرا ایجوکیشنل ٹریک بہت اچھا ہے، تو کچھ ویسے بھی ٹیچر اللہ کی مہربانی سے مجھے بہت اچھے ملے، ود ان دا کنٹری اینڈ آؤٹ آف دا کنٹری. دونوں صورتوں میں مجھے ٹیچر بہت اچھے ملے، جس کی وجہ سے میں کچھ انوینشن کی طرف آیا اور ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتا جا رہا ہوں. اب میں نے GTT ٹیکنالوجی بنا لی ہے. اب اس سے بس اس کا 2-4 دن کی بات اب رہ گئی ہے، اس کی تھوڑی سی بیوٹیفیکیشن کرنے والی، اور کچھ اوپر جو ہے اپنا سینسر وغیرہ لگنے رہ گئے ہیں، باقی تو تیار ہو گیا. اور یہ ایک ایسا ہی ٹیکنالوجی ہے جس سے بغیر بجلی کے ایئر کنڈیشنر دن رات چلے گا. یعنی آپ تھوڑی سی انرجی دیں گے سولر سے، وہ بھی، اور یہ 12 وولٹ پہ چلے گا، DC کرنٹ پہ چلے گا، اور اس کی کولنگ 1.5 ٹن کے AC کے برابر ہوگی، اور ایک 12x12 کے کمرے کو 20 ڈگری تک لا سکے گا. تو 20 ڈگری بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. آپ اگر 26 پہ چلائیں یا 20 پہ چلائیں، بجلی کا خرچہ میں کوئی خاص فرق نہیں آئے گا، کیونکہ بجلی اس میں استعمال نہیں ہونی، سارا سولر سے آنا ہے. تو اس طرح کی ٹیکنالوجی آپ لے کے آئیں. ابھی کافی ساری چیزیں اور کرنی رہتی ہیں، میں اکیلا کتنا کر سکتا ہوں، آخر تھک جاؤں گا ایک نہ ایک دن. اور آپ کے پاس پھر کوئی اس طرح کا بندہ بھی نہیں رہے گا کہ جو آپ کو کم از کم کچھ تھوڑا بہت سکھا کے تو ٹریک پہ چڑھا سکے. تو آپ ابھی سے آ جائیں میرے پاس، اور اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کو تھوڑا سا ٹیکنیکل بنائیں، اور اس سے ہم جو ہے اگلا ایک نیا دور شروع کریں، بجائے اس کے کہ ہم اسی طریقے سے ایک کیا کہتے ہیں پستی کی زندگی جیتے رہیں. اور یعنی ٹیلنٹ ہے کیا؟ ہمارے سے پہلے جو لوگ تھے، ہمارے آباء اجداد، بڑے 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 اسکالر پیدا کیے ہیں پاکستان نے. عبدالسلام آپ کے سامنے ہی ہے، نوبل پرائز لیا ہے نا. اسی طریقے سے اشفاق احمد آپ کو پتہ ہی ہے. تو منو بھائی، چلیں وہ لٹریچر میں تھے، لیکن ایک نام تو پیدا کیا. آج کل کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، صرف ٹک ٹاک اور ولگر قسم کی شاعری، اساں تے جانا بلو دے گھر، اس طرح کی شاعری ہو رہی ہے. کوئی یعنی کوئی لاجک ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ہی الفاظ ولگیرٹی اس میں ڈال دی، اور وہ. خیر چلیں ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر خود ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں دے سکتے، ان کو ایک اچھا سائنسدان نہیں بنا سکتے، یا چلیں سائنسدان نہ بنائے، کم از کم ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کے ان کو اپنا روزگار تو بن جائے گا ان کا. ابھی آپ خود دیکھیں کہ چھوٹی سی بات ہے، لکڑی کے کاریگر جو ہے اب نہیں مل رہے. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن دی ہوتی بچوں کو تو وہ بڑا اچھا، بہت منافع کما رہے ہیں. یعنی تھوڑا سا 2-4 کیل لگا کے کٹا کے تو وہ میز بنا لیتے ہیں، جو کچھ بناتے ہیں. ایک انوویشن تو ہے نا، کریشن تو ہے نا. چلے اسی طریقے سے آپ جو لوہار ہے، یا جن کو آپ دوسری زبان میں آپ کہہ لیں کہ میکینیکل انجینئرز ہیں، یا کوئی اس طرح کے لفظ دے لیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو کریٹ کرتے ہیں. لیکن آپ کے MA BA یا PhD بھی جو ہے، PhD اردو اگر کسی نے کی ہوئی ہے، یا PhD ہسٹری میں کر لی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ صرف یہی بتائیں گے آپ کو کہ جہانگیر کی 2 بیویاں تھیں، وہ ٹوپیاں
سی کے اپنا روزگار بناتا تھا، فلاں جو تھا وہ احمد شاہ ابدالی، یا جو بھی یہ ہسٹری کے جتنے بھی ہے، یہ آپ کو ان کے حالات پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ آپ خوش ہو جائیں کہ ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا، تو اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، اور اسی کو دیکھ کے تو آپ خوش ہوتے رہیں کہ ہمارا ماضی بہت اچھا۔ لوگ مستقبل سوچتے ہیں، آپ ماضی کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا ماضی یہ تھا، ہمارا ماضی یہ تھا، فلاں ہم نے کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جناب پینٹ شرٹ پہ بات آ جائے، تو میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ لکھا ہوا تھا کہ جی پینٹ شرٹ کی جو مجد ہیں وہ یعنی اسلام سے مسلمان تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جہاز کا مجد کون تھا؟ کیا مسلمان تھا؟ آپ یہ بتائیں کہ جتنی انوینشنز ہوئی ہیں وہ کیا ان میں سے مسلمانوں کا شیئر کتنا ہے؟ بہت ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں، خود نہیں کر سکتے تو میرے پاس بھیجیں۔ یونیورسٹیاں بھی کچھ نہیں دے رہی سوائے باتوں کے، اور کچھ نہیں، ڈگریاں بانٹ رہی ہیں، کاغذ کے ٹکڑے بانٹ رہی ہیں۔ ایک سال کی فیس میں دیکھ رہا تھا کہ 12 لاکھ ہو گئی ہے، اور دے کچھ بھی نہیں رہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا۔ میرے پاس انجینئرز آتے ہیں، میں جب ان کا انٹرویو لیتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ ان کو بیسکس کا بھی نہیں پتا۔ یعنی ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی میں انجینئر ہوں، اور جب میں کہتا ہوں بھائی یہ جو ہے اس کا بتائیں کہ ریڈیس اتنا ہے اور اس کا سرکمفیرنس کتنا ہوگا اور یہ وہ، تو وہ پھنس کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ یہ تو بیسک چیزیں ہیں۔ ان چیزوں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ کسی اور کی مدد لینی ہوگی۔ اب اگر کیلکولیٹر ہٹا دیں تو کتنے لوگ ہیں جو کیلکولیشن ہاتھ سے کر سکتے ہیں؟ کیلکولیشن ہاتھ سے کرنے کا تو اب میرے خیال میں چند ایک لوگوں کو، جیسے میری ایج کے جو ہوں گے وہی کر سکتے ہیں، باقی تو کر نہیں سکتا۔ جذر نکالنا کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ آپ کیا خاک انوینشن کریں گے جن کو اتنی سی چیزیں بیسک، یعنی میتھمیٹکس جو ہے وہ سائنس کی ماں ہے، اور میتھمیٹکس میں کتنے آپ آگے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے زیادہ فیل ہونے والے بچے جو ہیں وہ میتھمیٹکس میں ہوتے ہیں۔ تو میتھمیٹکس میں کچھ آئیں، کچھ فزکس کے رول پڑھیں، کچھ، اور اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ، یعنی میں نے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جب میں ان کے وائوا لیتا ہوں تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیا کریں گے آگے، یہ اس میں کیسے انوینشن لے کے آئیں گے، یا آپ اپنی ریسرچ جو آپ نے کی ہے اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مستقبل ہے، کہاں تک پہلے ہو چکی ہے اور آپ کہاں سے شروع کریں گے، تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ریسرچ اس وقت دنیا میں کہاں پہنچی ہے، اور اب کون سا پرابلم ہے جو ہمیں سولو کرنا ہے۔ وہ وہی ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کئی سال پہلے، یا ایون یہ ہے کہ 30 سال پہلے وہ ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے، اور اسی کو کاپی کر کے پیسٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میں یہ چاہوں گا کہ ایک سائنٹیفک کلب بنایا جائے۔ میں جتنے جوگا بھی ہوں، میں کم از کم اپنی ایفرٹ جاری رکھوں گا۔ میں یہ نہیں ہونے دوں گا کہ میں اپنے آپ کو آپ کی خدمت کے لیے پیش نہ کروں، اور اپنے چند ٹکوں کے لیے میں اپنی قوم کو ڈی گریڈ کر دوں۔ میں موجود ہوں جب تک میری سانس ہے، آپ میرے پاس آ کے اپنے بچوں کو بھیجیں، میں ان کو سکھاؤں، ان کو جتنے لوگوں کو میں روزگار دے سکتا ہوں وہ میں ضرور دوں گا۔ باقی جو ہے وہ اپنا اپنا روزگار بنا لیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ تھوڑی سی انوینشن کوئی کر لیں تو آپ کو روزگار کے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کوئی نئی چیز بنائیں تو صحیح۔ میں اب آپ کو اپنی چیزیں گنوا دیتا ہوں، انہی میں سے کوئی چیز بنانا شروع کر دیں۔ مثلا میں اپنے دفتر اور گھر میں اپنی بجلی استعمال کرتا ہوں جو کہ مفت ہوتی ہے۔ نمبر 2، میں ہائیبرڈ اے سی بنا لیا ہوا ہے۔ اب جی ٹی ٹی ٹیکنالوجی والا اے سی آ رہا ہے، چند دنوں تک آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ اس کے بعد بینگن آئل نکالنا، یہ پہلے بتائیں مجھے کہ پورے نیٹ پہ کہیں بھی ہے اس کا پروسیجر موجود نہیں ہے۔ نیم آئل پیسٹی سائڈ پاکستان میں کوئی نہیں بنا رہا تھا، میں نے بنایا، اور اس کے کتنے فوائد آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد ورمی کمپوسٹ، اس کے بعد ہائیبرڈ فش بنا لی جو تیز گروتھ کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو ہے اور بے شمار، مثلا میں آم کی گٹھلی سے تیل نکالنا، کوئی اور مائی کلال مجھے نکال کے تو دکھائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، پوٹیٹو، آپ کے جو پوٹیٹو ہے اس کی پیلٹس بنا کے میں سیل کرتا ہوں، اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دی ہے میں نے یونیورسٹی آف ایگریکلچر کو۔
تو یہ ساری چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو پلیٹ فارم دیا جائے، تو وہ پلیٹ فارم میں دینے کو تیار ہوں۔ آپ آئیں، میرے ساتھ ہاتھ بٹائیں۔ یعنی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو وہ انٹرنی رکھتا ہے اور مفت کام کرواتا ہے اور آپ کو سکھاتا بھی کچھ نہیں ہے، تو آپ میرے پاس آ جائیں۔ بلکہ جہاں جہاں پہ آپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں ان کو کہیں جی کہ ہم نے انٹرنشپ ان کے پاس کرنی ہے۔ اب آپ کو میں ایک خوشخبری پہلے بھی دے چکا ہوں کہ چار، اب تو چار ہو گئی ہیں، چار بہت بڑی یونیورسٹیز مجھے آفر کر چکی ہیں کہ آپ ہمارے جو فارغ التحصیل گریجویٹس ہیں ان کو لیکچر دیں کہ یہ کیا کریں، جس میں انجینئرز بھی ہیں، یعنی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی اب مجھے کہہ رہا ہے، اور ایگریکلچر، لائف سٹاک اور انوویشن دوسری، یعنی جیسے الیکٹرانکس یا میگا جو سائنسز ہیں، میگاٹرونکس ایک ہے، اس میں بھی لوگ اب وہ میرے پاس بھیج رہے ہیں کہ ان سے آپ ہماری یونیورسٹی میں آ کے لیکچر دیں بچوں کو، اور ان کا کوئی مستقبل بنانے کے لیے کوئی ہمارے ساتھ کام کریں تاکہ ان کا روزگار بن سکے۔ تو میرے بھائی آپ اپنی یونیورسٹیز کو کہیں کہ وہ آپ کو میرے پاس بھیجیں، اور اپنے ماں باپ کا سرمایہ ضائع مت کریں، اور کچھ کمائیں، کچھ سیکھیں، اور سارے بچے اگر یہ سارے نہ بھی آدھے بھی اس ٹریک پہ لگ جائیں تو میرے خیال میں کہ دنیا میں سب سے اوپر آپ ہوں گے، بشرطے کہ کوئی ٹیکنیکل کام کرنا شروع کر دیں، کوئی ایک چیز بھی بنا لیں جو کہ دنیا میں نئی ہو، تو دنیا آپ کے پیچھے ہے، آپ کے قدموں میں گرے گی، لیکن کچھ بنائیں تو صحیح، کوئی افادیت تو ہو۔ تو آپ لوگ میرے سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں، میرے نمبر اوپر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ چاہیں تو ان پہ نمبر پہ اس میں ایک میری پی اے کا نمبر ہے اور ایک میرا نمبر ہے، تو کچھ عرصے بعد میں اپنا نمبر اس سے ہٹا دوں گا، کیونکہ میرے بس کی بات نہیں رہی کہ میں کالیں سن سکوں، اور لوگ پھر بعد میں ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ رپلائی نہیں کرتے، میرے یہ بس کی بات نہیں رہی۔ جب ایک دن میں 600 سے 700 کالیں آئیں گی اور تقریباً کچھ 600 سے 700 میسج آ جائیں گے، تو کیا ان کو میں چیک کر سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے ناممکن ہے، اس لیے میرے بھائی ناراض نہ ہوا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ ریسرچ ورک کرنا ہوتا ہے، کچھ لکھنا لکھانا ہوتا ہے، کچھ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، تو اس وقت میں اپنا موبائل سائلنٹ پہ لگا کے رکھتا ہوں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ بعد میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو رپلائی کر سکوں۔ تو آج سے آپ عہد کر لیں کہ ہم نے اب سائنٹیفک بننا ہے، ہم نے ٹک ٹاکر نہیں بننا، سائنٹیفک بننا ہے، اور دنیا میں کوئی چینج لانی ہے۔ اگر خود کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پہلے کر چکے ہیں تو میرے سے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بھی بات پہنچائی جائے اور آپ کے علم سے دوسرے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر نہیں کیا تو جو میں کر چکا ہوں، میں آپ کو وہ ہنر دینے کو تیار ہوں، اور آپ میں وہ حس پیدا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ آپ خود یا اپنے بچے یا بہن بھائیوں کو میرے پاس بھیج سکتے ہیں، آلدو کہ میں اتنا بڑا نہیں ہوں جتنی کہ یہ یونیورسٹیاں یہ وہ ہے، لیکن اتنی یونیورسٹیوں نے کام نہیں کیا جتنا میں اکیلے نے کیا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اور لوگوں سے شیئر کر دیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میری ان باتوں کا فائدہ ہو اور ان تک میری آواز پہنچے۔ اب مجھے اجازت دیں۔